इसरो की तहकीक में खानगी शराकत के फैसले की मुखालिफत। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने खलाई तहकीक के इदारे इसरो की सरगर्मियों में खानगी शराकत से मुताल्लिक मरकज के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना ने हिंदुस्तान में खलाई तहकीक को खानगियाने का फैसला किया है जो खुदकुशी के मुतरादिफ है। एनडीए हुकूमत तमाम अहम इदारों को खानगियाने की राह पर चल पड़ी है और उसने खलाई तहकीक को भी नहीं छोड़ा। मुल्क की सलामती के एतबार से खलाई तहकीक अहमियत की हामिल है। इस शोबे में खानगी इदारों की शिराकत से मुल्क की सलामती को खतरा लाक होगा। ऐसे वक्त जबकि हिंदुस्तान को पड़ोसी ममालिक से खतरा लाक है, मरकज ने खलाई तहकीक को खानगियाने का गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना फैसला करते हुए सलामती को खतरा लाक कर दिया है। मरकजी हुकूमत 2017 से इसरो को खानगियाने का मंसूबा बना रही है। मरकजी हुकूमत इसरो के लिए आज़ादाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील देना चाहती है जिसमें इसरो का कोई रोल नहीं रहेगा। कमर्शियल सैटेलाइट्स इसरो के लिए मुनाफा बख्श तिजारत है और मरकज के फैसले के बाद ये फायदा खानगी शोबे को हासिल होगा। हिंदुस्तान में खलाई तहकीक के मामले में इसरो का गलबा है और ये मुल्क का बावकार इदारा है। मरकजी हुकूमत इस इदारे को कमजोर करते हुए वतन परस्त साइंसदानों के हौसलों को पस्त कर रही है। कोरोना वबा की आड़ में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आलमी समाजी तंजीम का इंकशाफ। इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया ने 500 मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात के दस्तखतों पर मुश्तमिल एक खुला मकतूब जारी किया है जिसमें खबरदार किया गया है कि कई ममालिक में कोरोना वबा की आड़ में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में वाक़े आइडिया से जारी होने वाले इस खुले मकतूब पर मुख्तलिफ ममालिक के साबिक सदूर, साबिक उज़राए आज़म, माहिरीन कानून, दानिश्वरों और नोबल इनाम याफ्तगान समेत तकरीबन 500 शख्सियात के दस्तखत हैं। इस मकतूब में कहा गया है कि आमिराना तर्ज हुक्मरानी वाले ममालिक के अलावा जमहूरी निज़ाम हुकूमत के हामिल कई मुल्कों में भी कोरोना वायरस को बुनियाद बनाते हुए इंसानी हुकूक की पामाली और जमहूरियत के मनाफी इक़दामात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कई मुल्कों में हुकूमतों ने अपने सियासी मुखालिफिन को खामोश करने के लिए भी कोरोना वबा की आड़ में इजहार राय पर पाबंदी और खुफिया निगरानी जैसे इक़दामात तक किए हैं। मकतूब में इस अमर पर तशवीश का इजहार किया गया कि जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली बाज़ हुकूमतें भी कोरोना वबा से निपटने के लिए हंगामी हालात का नाम लेकर अपने खुसूसी इख्तियारात का गैर ज़रूरी और नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं, जिनके तहत कर्फ्यू और भारी जुर्मानों के अलावा सेंसरशिप के ज़रिए न सिर्फ मीडिया बल्कि इख्तिलाफ राय रखने वालों को भी खामोश किया जा रहा है। कई मुल्कों में कोरोना वबा से निपटने के नाम पर इंतज़ामिया के इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे इन मुल्कों में मज़ीद बेचैनी फैल रही है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में 67 इंतखाबात मुलतवी किए जा चुके हैं, जिनमें 22 कौमी सतह के इंतखाबात भी शामिल हैं। 50 ममालिक में मीडिया पर किसी न किसी शक्ल में पाबंदियां आयद की गई हैं। इनमें से 21 जमहूरी ममालिक हैं। बरक़ी शोबे में इस्लाहात लाने आंध्र प्रदेश को मशवरा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश से बरक़ी के शोबे में बैनुल अक़वामी मुआहिदों के एहतराम के साथ इस्लाहात लाने के लिए कहा है।
انہوں نے کہا کہ اگر ہم بین الاقوامی معاہدوں کو منسوخ کرتے ہیں تو ہمیں پروجیکٹس کے حصول میں مشکلات پیش آئیں گی۔ حکومت آندھرا پردیش کو اس تعلق سے اپنی پالیسی پر ازسر نو غور کرنا چاہیے۔ مرکز آندھرا پردیش کو 2.75 روپے فی یونٹ کی شرح سے برقی سربراہ کر رہا ہے، لیکن آندھرا پردیش صارفین سے 9.75 روپے فی یونٹ حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ مرکز نے آندھرا پردیش کو 90,000 کروڑ روپے دیے ہیں اور کورونا وائرس کی وبا سے نپٹنے کے لیے 825 کروڑ روپے کی مالی مدد کی ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن نے سپرنٹینڈنٹس پولیس اور ضلع کلکٹروں سے بات کرتے ہوئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ایک ملک ایک راشن کارڈ کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ نقل مکان کرنے والے افراد ملک میں کسی بھی مقام سے راشن حاصل کر سکیں۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز نے پھر ایک بار چونکا دیا ہے۔ جمعہ کے روز 3,938 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں، جس سے مملکت میں کووڈ-19 کے کیسز کی جملہ تعداد 1,74,577 ہو گئی ہے، جو سعودی عرب کی آبادی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ وزارت نے یہ بھی اعلان کیا کہ 46 نئی اموات ہوئی ہیں، جس سے سعودی عرب میں مرنے والوں کی تعداد 1,474 ہو گئی ہے، جبکہ 2,579 مریض شفایاب ہو کر اسپتالوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 1,20,471 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز جو ریکارڈ پر آئے ہیں ان میں دمام، الحفوف، المبرد، خمیس مشیط 1,246 ہیں۔ اس بیچ ایک خاص بات جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ متاثرین کی تعداد اب ان علاقوں میں بڑھ رہی ہے جہاں اب تک ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف ریاض شہر کے متاثرین کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ وزارت کے اعلان کے مطابق ریاض میں جمعہ کو صرف 217 کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں، جبکہ جدہ میں 243 کیسز سامنے آئے۔ واضح رہے کہ ان شہروں میں 2 ہفتہ قبل یہ تعداد ہزاروں میں ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ اب تک کا مشاہدہ کہتا ہے کہ متاثرین کی تعداد کے بڑھنے یا کم ہونے میں بڑا کردار عوام کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر منحصر رہا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نئے متاثرہ علاقوں میں عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے آگہی نہیں تھی۔ آج میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا، اتنا سرگرم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے علاقوں میں بھی لمحہ بلمحہ ملک کی صورتحال سے متعلق خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی لوگ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے نقصانات سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بے خبر افراد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی بے توجہی سارے ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ یہ پیام نہ صرف سعودی عرب کی عوام کے لیے ہے بلکہ آج ہندوستان کے بڑے شہروں، خصوصاً حیدرآباد جہاں کورونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، کے لیے بھی ہے۔ ہم سبھی کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا وبا سے بچنا سارے سماج کو وبا سے بچانا ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ محمد غوث خان کے افسانوں کا مجموعہ روح سے مکالمہ پر ڈاکٹر محی الدین امجد کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ افسانوں کا مجموعہ روح سے مکالمہ میری نظر میں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے سربراہ جناب محمود شاہد نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کڑپا کے ایک بزرگ افسانہ نگار کے افسانوں کا مسودہ بھیج رہا ہوں، اس پر تبصرہ لکھ دیں۔ میں نے کہا کہ تبصرے عموماً اساتذہ سے لکھوائے جاتے ہیں، میری کیا بساط۔
بہرحال افسانوں کے خالق جناب محمد غوث خان کے ہاتھوں مسودہ میرے گھر پہنچا دیا گیا۔ افسانوی مجموعہ کا عنوان روح سے مکالمہ دیکھ کر روحانی مسرت ہوئی۔ ورق گردانی کرتا رہا، تجربات، مشاہدات، آپ بیتی جگ بیتی۔ یہ افسانے عہد شباب کی یادوں اور خوابوں پر مشتمل ہیں، جنہیں ایک عمر کے بعد افسانہ نگار نے مجتمع کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور ادب کا یہ جذبہ قابل تحسین ہی نہیں، قابل تقلید بھی ہے۔ افسانہ روح سے مکالمہ اس دور کے افسانوی ادب کی یاد دلاتا ہے جب 20ویں صدی خاتون مشرق، پاکیزہ، آنچل اور روبی جیسے رسائل میں اس طرز کے افسانے شائع ہوا کرتے تھے۔ پہلے محبت، پھر مجبوری یا حادثے میں کہانی کا کلیدی کردار، جو عموماً جوان سال لڑکی اور وہ بھی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، کا وصال اور عاشق زار کا جدائی کے غم میں رو رو کر برا حال ہو جانا، اور آخر میں محبوب کی تصویر یا تصور میں کھو جانا۔ روح سے مکالمہ اسی مزاج کی کہانی ہے۔ زبان بڑی شستہ اور رواں ہے۔ افسانہ دکھتی رگ میں افسانہ نگار نے معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ ایک مفلوق الحال اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ معاشرے کا رویہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ مفلس گھرانوں کی زندگی کی دردناک منظر کشی۔ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، بس جیے جاتے ہیں اور کام کیے جاتے ہیں، اور جب کام کرتے کرتے تھک کر جسم چور ہو جاتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ افسانہ ایک شعر ایک افسانہ انٹرویو کی شکل میں ہے۔ پڑھ کر مجھے یوں لگا کہ افسانہ نگار نے حافظے میں محفوظ اشعار سے ایک افسانہ ترتیب دے دیا ہے۔ افسانے کی اس حیت میں افسانہ نگار کہاں تک کامیاب ہوا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ انٹرویو میں جواب کی طرح سوال بھی شعر میں پوچھا جاتا تو لطف میں اضافہ ہو جاتا۔ افسانہ قطرۂ شبنم میں افسانہ نگار نے پریم کہانی خوب بنی ہے۔ گاؤں کا ماحول، مشرقی معاشرے کی پروردہ لڑکی، اظہار محبت کا روایتی انداز، کہانی کا اختتام حسب روایت واجبی سا ہے۔ افسانہ بنتے مٹتے رشتے ایک سادہ سی کہانی ہے۔ والدین اپنے لڑکے کے لیے ایک لڑکی پسند کرتے ہیں، لیکن لڑکی والے قریبی رشتہ رکھنے کے باوجود بے وجہ انکار کر دیتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار برسوں بعد بھی اس حادثے کو بھلا نہیں پاتا اور اپنی آپ بیتی سنانے لگتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار جو خود باوفا، با اخلاق اور مہذب ہے، مجھے اس کردار نے بہت متاثر کیا، کیونکہ موجودہ دور کے افسانوں میں اب تک ایسے کردار غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ افسانہ تقریب شادی ہندی اردو فلموں جیسا ہے، جس میں کردار عین موقع پر نمودار ہو کر معاملات کو کبھی الجھا دیتے ہیں اور کبھی تقاریب میں اپنی روداد غم سنانے لگتا ہے۔ خواتین کے روایتی اردو افسانے اور ناول گھریلو مسائل کے گرد ہی گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس کہانی کا مزاج بھی اسی طرح کا ہے۔ کہانی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ کہانی کی ہیروئن ناز غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باوجود تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے نہیں دیتی، کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ تعلیم انسان کو بھوکا نہیں رکھتی۔ تعلیم لڑکی کو برسر روزگار کر دیتی ہے اور ایک امیر زادے سے اس کی شادی کرا دیتی ہے۔ افسانہ غم زندگی مجموعے کا سب سے طویل افسانہ ہے۔ اس افسانے کی خاص بات یہ ہے کہ کہانی کسی خاتون کی زبانی سنائی جا رہی ہے۔ مرد اور عورت کے احساسات اور جذبات بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن افسانہ نگار لڑکیوں کے جذبات، خدشات اور خواہشات کو پیش کرنے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ کہانی میں زبان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ افسانہ خبر نامہ دراصل ایک غم کے مارے شوہر کا خط ہے جو اپنی بیوی کو تحریر کرتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار اچانک ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعد مرگ اپنی بیوی کی بیوگی کے بارے میں سوچ کر بے چین ہو جاتا ہے اور آخر میں دلاسا دیتے ہوئے الوداع کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے کہانی میں
شدید بیمار انسان کے جذبات اور حالات کی ترجمانی خوب کی ہے۔ کہانی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نہایت حساس طبیعت کا مالک ہے اور انسانیت کے درد کا ادراک رکھتا ہے۔ افسانہ تصور کی ہیروئن بھی ناز نامی لڑکی ہے جسے کہانی کا ہیرو ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کردار تصوراتی ہے یا حقیقی، لیکن یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ناز کے تصور سے افسانہ نگار کو ایک گونا گوں سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی افسانہ نہ رہ کر حقیقت کا پرتو بن جاتا ہے اور افسانہ حقیقی زندگی معلوم ہونے لگتا ہے۔ افسانہ خواب میں بھی ناز چلی آئی ہے جسے افسانہ نگار دلہن بنانے کے خواب بنتا رہتا ہے۔ نازو سے جاں نثاری کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جھوٹی امیدوں کی بجائے حقیقت احوال سنایا جا رہا ہے کہ نوکری معمولی ہی سہی، ہم دونوں کی خوشحال ازدواجی زندگی کے لیے بہت ہے، چلی آؤ اور نہ تڑ پاؤ۔ دیگر کہانیوں میں بھی یہی ماحول، یہی فضا اور یہی زندگی کے حالات ہیں۔ افسانہ نگار جناب محمد غوث خان ایک معمر شخص ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں کا مجموعہ منظر عام پر لا کر نئی نسل کو صنف افسانہ نگاری کی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ اس افسانوی مجموعے کی اس پہلو سے بھی اہمیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید محی الدین امجد۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ ادھیڑ بن ادھیڑ بن ادھیڑ بن ادھیڑ بن کا استعمال عباس تابش کے ایک شعر میں دیکھیے۔ ہم اس ادھیڑ بن میں محبت نہ کر سکے، ایسا کوئی نہیں مگر ایسا کوئی تو ہو